الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اس پروگرام میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام بڑا ہی دلچسپ ہے، جس میں ہمیں نعت شریف بھی سنائی جاتی ہے، سنتیں بھی سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، یعنی جو شخص روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ہم سب کو چاہیے کہ ہم روزانہ پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کثرت کے ساتھ۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی اس کے فائدے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں نعت شریف سننے کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی۔ آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو سینے میں گھر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بلدے پر بلدہ پروری ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی۔ بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے بات صبا، اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلے ہوگے، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے، نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی،
शायद आँख लग गई होगी, सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, जब दरे नबी पर हम सबकी हाज़िरी होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बड़ी ही प्यारी नात सुनाई। सोचता हूँ मैं वो घड़ी क्या जब घड़ी होगी। तो बड़ी ही प्यारे अंदाज़ में, बड़े ही अच्छे अंदाज़ में नात सुनाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सबको बार बार मदीने शरीफ की हाज़िरी नसीब फ़रमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीने शरीफ में मौजूद है और हर आशिक की ये तमन्ना है कि वो हुज़ूर के रोज़े पर जाए और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर भी वो आप अलैहिस्सलाम को नाते सुनाए, अपनी फ़रियाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में करे। तो अगर उम्मती यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करता रहता है, फिर वहाँ से बुलावा आता है और फिर जब बुलावा आता है तो फिर अगर तैयारी नहीं भी हो तो फिर सारे काम खुद बन जाते हैं और बंदा मदीने पहुंच जाता है। तो सिर्फ़ मोहब्बत होनी चाहिए और तड़प होनी चाहिए मदीने जाने की, तो फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह से बुलावा भी आ जाता है। तो चलते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। पहले सेगमेंट लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में, जिसमें हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा के मुताल्लिक़ कुछ बातें सुनते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हिजरत के 9वें साल का वाक़िया ग़ज़वा तबूक के बारे में हम सुन रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने ये भी सुना था कि मुसलमानों ने बड़ी मदद की थी, माली ताउन किया था मुसलमानों के लिए। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1000 ऊँट दिए थे। लेकिन उस मौके पर एक सहाबी रसूल ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ़ 1 सा खजूर हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश की थी। और 1 सा एक पैमाना होता है, जैसे हमारे यहाँ तोलने का 1 किलो का 2 किलो तोलने के जो होते हैं पैमाने, इसी तरह सा एक पैमाना होता है। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में 1 सा खजूरें पेश की और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने पूरे दिन मज़दूरी की और मुझे 2 सा खजूरें मज़दूरी में मिली। 1 सा मैंने अपने घर वालों को दे दी, 1 सा मैं आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में लेकर हाज़िर हो गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल भी फ़रमाया, उन खजूरों को, और आप अलैहिस्सलाम उनके इश्क और उनकी मोहब्बत से इस कदर मुतासिर हुए कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनकी खजूरों को तमाम मालों के ऊपर रख दिया। जितने भी आपको चीज़ें मिली थी, माल मिला था, उस तमाम के ऊपर आपने उसको रखा, क्योंकि उन सहाबी रसूल ने बेशक चीज़ तो बहुत थोड़ी दी थी 1 सा खजूर, लेकिन उनकी नीयत जो है वो बड़ी ऐसी मजबूत थी राह खुदा में देने की। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की मदद के लिए उन्होंने मजदूरी की और 1 सा खजूर पेश की। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने सुना था कि ग़ज़वा तबूक में जंग नहीं हुई थी। मुसलमान 20 दिन तक वहाँ पर ठहरे रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ठहरे रहे, लेकिन कुफ़ार ने जंग नहीं की थी। कुफ़ार डर गए थे। जब मुसलमानों की ये तादाद देखी तो पहले ही कुफ़ार जो है वो मुसलमानों से डरते थे, क्योंकि ग़ज़वा बदर जो हुई थी, जिसके बारे में हमने सुना था, ग़ज़वा बदर जब हुई थी और सिर्फ़ 313 मुसलमान, जिन्होंने कई कुफ़ार को शिकस्त दी थी, कि जहाँ पर रब ताला की फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद रब ताला ने नाजिल फरमाई थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिए 5000 फ़रिश्तों के ज़रिए से मदद फरमाई थी। तो जब वाक़या बदर, जब ग़ज़वा बदर हुआ था और ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने ऐसी शिकस्त दी, 313 मुसलमान और इतने कुफ़ारों को शिकस्त दी, तो कुफ़ार मुसलमानों से डरने लग गए थे। अब ग़ज़वा तबूक जब हुआ, तबूक के मौके पर जब सहाबाए कराम पहुँचे, तो इस बार तो सहाबाए कराम की तादाद बहुत ज़्यादा थी। तो जब कुफ़ार को पता चला कि इस कदर तादाद में सहाबाए कराम आए हैं, तो सहाबाए कराम से कुफ़ार ने जंग नहीं की और वो डर कर घर पर बैठे रहे। 20 दिन तक सहाबाए कराम मौजूद रहे, लेकिन कुफ़ार में ये हिम्मत नहीं हुई कि वो घर से बाहर आकर जंग कर सकें। लेकिन
اس واقعے میں، تبوک کے واقعے میں، ایک صحابی رسول ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ تبوک کے موقع پر شہید ہوئے۔ اب جنگ نہیں ہوئی پھر بھی یہ شہید کیسے ہوئے؟ سوال یہ ہوتا ہے، جب جنگ ہی نہیں ہوئی، کوئی شہید نہیں ہوا، تو یہ شہید کیسے ہوئے؟ واقعہ اس طرح ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی تھی، اور مسجد نبوی میں حاضر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھتا ہے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ صحابی۔ تو صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، آپ کی صحبت پائی ہو، اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، تو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی تمام کے تمام جنتی ہیں۔ امیر علیہ سنت نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنتی ہونے کے حوالے سے کیا ہی خوب نعرہ عطا فرمایا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، جنتی جنتی۔ اب حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے تو یہ مکے سے مدینہ شریف آئے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسلمان ہوئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا، اور آپ کو ذوالبجادین کا لقب، ٹائٹل عطا فرمایا، جس کا معنی یہ ہے دو کمبلوں والا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بہت شفقت فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کی جماعت کے ساتھ رہتے، اور بہت بلند آواز سے ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب تبوک کے موقع پر جنگ نہیں ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیسے ہوئے، اس بارے میں سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ میں شامل ہو گئے، اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دعا فرمائیے مجھے خدا کی راہ میں شہادت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی درخت کی چھال لاؤ۔ وہ تھوڑی سی ببول، ایک درخت ہوتا ہے، ببول کی چھال لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بازو پر وہ چھال باندھ دی اور دعا کی، اے اللہ پاک، میں نے اس کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے، یعنی ان کے خون کو کفار کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کے خون کو کفار پر حرام کر دیا ہے، ان کو کفار کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ اب انہوں نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شہادت چاہیے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، کفار مجھے شہید کر دیں، میں لڑتا رہوں، شہید ہو جاؤں۔ آپ نے شہادت کی تمنا کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے خون کو حرام فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے خون کو کفار پر حرام کر دیا۔ اب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا مقصد تو شہادت ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا دے دی ہے، تو میرا تو مقصد ہی شہادت ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ کفار مجھے شہید کریں، میں شہادت کا رتبہ پاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو تو اگر بخار میں بھی وفات پاؤ گے، جب بھی تم شہید ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ پاک کی شان کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں پہنچے تو بخار میں مبتلا ہو گئے، اور اسی بخار میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اس طرح آپ شہید ہوئے، ورنہ کفار نے آپ کو شہید نہیں کیا، آپ بخار میں مبتلا ہوئے، اور بخار میں مبتلا ہو کر آپ شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا، یعنی آپ کے جسم مبارک کو دفن کرنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں چراغ لیے ان کی قبر کے پاس کھڑے تھے، اور خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے، اور حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا، تم دونوں اپنے بھائی کو اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے دستے مبارک یعنی اپنے ہاتھوں سے لحد میں سلایا، اور خود ہی قبر کو کچی اینٹوں سے بند فرمایا، اور پھر یہ دعا کی، اے اللہ پاک، میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا منظر دیکھا تو کہنے لگے، کاش ذوالبجادین کی جگہ میری میت موجود ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا، اور آپ کے لیے پھر دعا فرمائی، آپ کی قبر کو بند فرمایا۔ تو یہ کتنی سعادت کی بات ہے ایک امتی کے لیے کہ
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے حل صرف یہی ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں سنیں گے اور وہ ہے وقت ضائع کرنا۔ پیارے بچوں، وقت ضائع کرنا بھی ایک بری عادت ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ جب بچے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں تو وہ اپنی پڑھائی اور دیگر اہم کاموں میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، وقت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اور اسے صحیح استعمال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بعض بچے کھیل کود میں، موبائل فون یا ٹی وی دیکھنے میں اپنا زیادہ وقت گزار دیتے ہیں، جبکہ ان کے پاس ہوم ورک کرنے، نماز پڑھنے یا دوسرے ضروری کام کرنے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ وقت ضائع کرنے والے بچے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہمیشہ پچھتاتے ہیں کہ کاش انہوں نے اپنے وقت کا صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوتا۔ پیارے بچوں، وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ اسے اچھے کاموں میں لگائیں۔ اپنا ہوم ورک وقت پر کریں، نماز پڑھیں اور دوسرے ضروری کام بھی وقت پر مکمل کریں۔ اس سے نہ صرف آپ کے والدین اور ٹیچرز خوش ہوں گے بلکہ اللہ پاک بھی آپ سے خوش ہوگا اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑی ہی پیاری آج ہمیں بات بتائی اور ایک بری عادت بتائی کہ بعض بچے اور بڑے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ اب وقت ضائع کرنا کیسے ہوتا ہے کہ کام موجود ہوتا ہے ہمارے پاس، ہوم ورک ہے بچوں کے پاس جو اسکول کا ہے یا ٹیوشن کا ہے، لیکن بچے موبائل چلاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں چلیں تھوڑا موبائل چلا لیتے ہیں پھر کر لیں گے، تھوڑی دیر کھیل لیتے ہیں پھر کر لیں گے، تھوڑا یہ کر لیتے ہیں پھر کر لیں گے، تھوڑا یہ کر لیتے ہیں، پھر وہ سارے کھیل کود کے تو سارے کام ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہوم ورک رہ جاتا ہے اور پھر رات کا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور پھر بغیر ہوم ورک کیے سو جاتے ہیں۔ تو ہم اپنے کھیل کی اور موبائل کی یہ ٹائمنگ جو ہے وہ ایک خاص کر لیں کہ ہمیں اتنی دیر کھیلنا ہے، اتنی دیر موبائل چلانا ہے، اس کے بعد پھر ہمیں پڑھنا ہے۔ پڑھائی کے ٹائم پر صرف پڑھائی، سونے کے ٹائم پہ سونا اور کھیلنے کے ٹائم پر صرف کھیل۔ تو جب ہم اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اپنے وقت کو صحیح طرح استعمال کریں گے، نمازیں پڑھتے رہیں گے اور اپنے وقت پہ اپنے کام پورے کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ جب جو بندہ اس طرح محنت کرتا ہے تو اللہ پاک پھر اس کو کامیابی بھی عطا فرماتا ہے، تو پھر ہم کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ، مستقبل میں بھی پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ تو کامیابی کا ایک ہم نے آج طریقہ سیکھا، اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ سیگمنٹ ہمارا مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ جس سنت کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہے کسی کو قرآن پاک سنانا۔ ایک تو قرآن پاک پڑھنا ہوتا ہے، قرآن پاک ہم سب کو پڑھنا چاہیے، اور دوسرا سنت مبارکہ ہے قرآن پاک سنانا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک سنایا بھی کرتے تھے۔ اور آج کل عموماً ہم دیکھتے ہیں جو حافظ ہیں، حفظ کر رہے ہوتے ہیں، یا جنہوں نے حفظ کر لیا ہوتا ہے، جب وہ حفظ کرتے ہیں تو حفظ کرنے کے دوران وہ قرآن پاک دوسروں کو سناتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، جو ان کی مسٹیکس ہوتی ہیں، وہ سامنے والا سن کر ان کو غلطیاں بتاتا ہے اور پھر ان کی وہ غلطیاں بھی درست ہو جاتی ہیں، اور پھر جو پچھلے سپارے حفظ کر لیے ہوتے ہیں وہ بھی سناتے ہیں، جن کو ہم منزل کہتے ہیں، سب کی بھی سنائی جاتی ہے۔ تو قرآن پاک سنایا جاتا ہے اور سنانے کے بے شمار فائدے بھی ملتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر کوئی ہمیں قرآن پاک سنا رہا ہے اور ہم قرآن پاک سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا قرآن پاک توجہ سے سنیں، ادھر ادھر توجہ نہ رکھیں، قرآن پاک توجہ کے ساتھ سننا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر قرآن پاک سننا یہ ضروری ہوتا ہے، تو قرآن پاک سننا ہے اور قرآن پاک سنانا بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک سنانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے۔ تو قرآن پاک کے ایک حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جب کوئی قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، دوسرے کو سناتے بھی ہیں،
تو ہم جب سنائیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت قرآن پاک سنانے والی جو سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے میں قرآن پاک سنا رہا ہوں۔ اس طرح ہم قرآن پاک بھی سنا دیں گے، قرآن پاک سنانے کا بھی ثواب ملے گا اور پھر پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے اگلے ایکٹیویٹی والے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اس میں سے ہم ٹیم اے اور ٹیم بی میں سے ایک ایک کر کے ایک ایک بچے کو بلائیں گے اور وہ سینٹنس یہاں سے مکمل کر کر جو ہے وہ بورڈ پر لکھیں گے۔ تو ٹیم اے سے ہم ایک بچے کو بلاتے ہیں۔ ٹیم اے سے کون آنا چاہے گا؟ تو ٹیم اے سے ہم بلاتے ہیں آپ کو، آپ کا نام؟ سید وائس حسن۔ سید وائز حسن کو ہم بلاتے ہیں۔ سید وائز حسن آئیں گے اور یہاں سے بورڈ کے جو مختلف ورڈز لکھے ہوئے ہیں ان ورڈزوں کے ذریعے سے ایک سینٹنس مکمل کر کر بورڈ پر لکھیں گے۔ جی آ جائیں۔ ہمیں روز قرآن پاک پڑھنا، یعنی وائز حسن جو ہے وہ قرآن پاک کے حوالے سے کوئی جملہ لکھ رہے ہیں۔ ہمیں روز قرآن پاک پڑھنا یہاں تک لکھ لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ مکمل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں۔ 5 4 3 2 1۔ تو وائز حسن نے لکھا ہے ہمیں روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ انہوں نے سینٹنس مکمل کر لیا ہے، ہمیں روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، وائز حسن نے جملہ تو درست لکھا ہے بالکل، اور اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ الفاظ کہاں پر لکھے ہوئے ہیں جو آپ نے یہاں سے لکھے ہیں بورڈ پر؟ یہ لکھا ہوا ہمیں روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح وائز حسن نے لکھا ہے جملہ، ہمیں روز قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ جی وائز حسن بیٹھ جائیں۔ اب ٹیم بی سے ہم ایک بچے کو بلائیں گے اور پھر وہ بھی اسی طرح سینٹنس مکمل کریں گے۔ ٹیم بی سے کون آنا چاہے گا؟ ٹیم بی کی ماشاءاللہ تیاری اچھی ہے، چاروں کے ہاتھ اوپر ہیں۔ اور ٹیم بی سے ہم بلائیں گے، آپ آ جائیں۔ آپ کا نام؟ فرزام۔ فرزام۔ تو ٹیم بی کی طرف سے آئے ہیں فرزام اتاری۔ اب دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے کے جو وائز حسن آئے تھے انہوں نے تو جملہ مکمل کر لیا تھا اور لکھ لیا تھا۔ فرزام آپ کو بھی جو ہے ایک جملہ یہاں سے ورڈز جو لکھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک جملہ لکھنا ہے۔ جی لکھیں۔ فرزام اتاری دیکھتے ہیں کیا لکھیں گے۔ پانی، پانی لکھ دیا ہے فرزام اتاری نے۔ جی فرزام اتاری پانی کے حوالے سے لکھ رہے ہیں، پانی بیٹھ کر، اور ورڈز ڈھونڈ رہے ہیں لیکن ان کو ورڈز نہیں مل رہے ہیں۔ آپ کے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے۔ 5 4 3 2 1 0۔ تو فرزام اتاری نے لکھا ہے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اب آپ بتائیں آپ نے کہاں سے یہ جملہ لکھا ہے، ورڈز کہاں سے لیے ہیں آپ نے؟ پانی ٹھیک ہے بیٹھ جی کر پینا چاہیے۔ تو فرزام اتاری نے جملہ بالکل درست لکھا ہے، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ لیکن اگر آپ فرزام اتاری
یہ جملہ اس طرح بنا لیتے پانی بیٹھ کر پینا سنت مبارکہ ہے، اور جہاں سے آپ نے پینا لکھا ہے اس کے بعد ہی یہ تینوں ورڈز موجود ہیں سنت مبارکہ ہے، جملہ بھی اچھا بن جاتا۔ بہرحال آپ نے بھی جملہ درست بنایا ہے، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور پانی بیٹھ کر پینا سنت مبارکہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پانی پئیں تو بیٹھ کر پانی پئیں، یہی سنت مبارکہ ہے۔ جی فرزا مطاری بیٹھ جائیں۔ تو ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں، ظاہر سی بات ہے پھر ان کو بورڈ پر لکھنے کی عادت بھی نہیں ہے، تو بچے ہیں، رائٹنگ میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال جملہ انہوں نے درست لکھا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا، تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔